अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज हमें प्रोग्राम में सबसे पहले बात करनी है इस्लामी ताउन तंजीम की, जिसकी जद्दा से एक अहम बयान जारी हुआ है। जद्दा ऑफिस से कहा यह गया है कि भारत में मुस्लिम नस्ल कुशी जो है, जिससे धमकियाँ दी जा रही हैं और बढ़ता हुआ इस्लामोफोबिया है, इस तरह की चीज़ें और हिजाब पर पाबंदी के जो वाक़यात सामने आ रहे हैं उनकी हम मज़म्मत करते हैं और इस पर OIC को शदीद तशवीश भी है। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालिबा किया गया है कि मोदी हुकूमत के मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात को रुकाया जाए। OIC की जानिब से जारी बयान में भारतीय रियासत कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर पाबंदी को मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी करार दिया गया। इस्लामी ताउन तंजीम ने उत्तराखंड में हिंदू इंतहा पसंद रहनुमा की जानिब से मुस्लिम नस्ल कुशी की धमकी पर तशवीश का इजहार करते हुए आलमी क़ुव्वतों बिलख़ुसूस अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालिबा किया है कि भारत में अक़लियतों के साथ नारवा सलूक और पुरतशद्दुद वाक़यात का नोटिस लिया जाए। नाज़रीन, यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि भारत के कुछ रियासतों में इंतखाबात हो रहे हैं और इनमें हिंदू वोटर्स की हिमायत हासिल करने के लिए मोदी हुकूमत ने हिजाब पर पाबंदी के इक़दाम की हौसला अफजाई की है और BJP रहनुमाओं ने खुलेआम मुस्लिम नस्ल कुशी की धमकियाँ दी हैं। दूसरी जानिब भारत में हिंदू इंतहा पसंद बेलगाम दिखाई देते हैं और भारत में हिंदू इंतहा पसंद गुंडों ने तालीमी इदारों में बाहिजाब तालिबात के हुसूल इल्म को मुश्किल बना दिया है। मध्य प्रदेश के एक स्कूल में बाहिजाब तालिबात को हिंदू इंतहा पसंद गुंडों की जानिब से हरासा करने की एक और वीडियो भी सामने आ गई है। कर्नाटक के ज़िला उडुपी के सरकारी स्कूल की तालिबात ने हिजाब के बगैर इम्तिहानात में बैठने से इनकार कर दिया। हिजाब पहनकर इम्तिहानात देने की इजाज़त न मिलने पर वालिदैन एहतजाजन तालिबात को घरों को वापस ले गए। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। जी, हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पर सैयद रियासत शाह साहब, जो कि मजहबी स्कॉलर हैं, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सैयद रियासत शाह साहब। रियासत साहब, आवाज़ आ रही है आप तक? ठीक है जी, रियासत साहब से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। बात हमें करनी है उसी इंतहा पसंदी की जो हमें भारत में आज से नहीं बल्कि बहुत सालों से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो दो कौमी नज़रिया है ना नाज़रीन, जिसकी हम बात करते हैं, जब भारत के अंदर इस तरह के वाक़यात होते हैं तो फिर वाक़तन इस नज़रिए की अहमियत जो है वो समझ में आने लग जाती है। वाक़तन फिर ये एहसास होने लग जाता है कि क्यों अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने एक अलग रियासत का ख्वाब देखा था और क्यों उस ख्वाब को ताबीर दिलाने के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस तरह से अनथक मेहनत की। क्यों बड़े सग़ीर के मुसलमान जो थे पाक व हिंद के, उन्होंने इस कदर कुर्बानियाँ दी। ये लोग जो हिंदुस्तान का जब ये कहा गया कि जी अब तकसीम हो चुकी है, ये इलाका मुसलमानों को दे दिया गया है, इसका नाम पाकिस्तान है, तो ज़ाहिर है जो लोग वहाँ से हिजरत कर कर यहाँ पर पहुँचे उन लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी और उन कुर्बानियों को बाज़ औक़ात हमारे अपनी बहुत सारे यंगस्टर जो हैं उस पर सवालिया निशान उठाते हैं, लेकिन अब बहुत सारे सवालात जो हैं उनका जवाबात मिल चुके हैं जब इस तरह के वाक़यात होते हैं। जी, ये वो तालिबां हैं जिनके ऊपर बहुत सारी बात भी की गई है सोशल मीडिया के ऊपर, जिन्होंने अपनी बहादुरी के झंडे यहाँ पर गाड़े हैं। दूसरी जानिब झंडे लहराए जा रहे हैं, ये स्कार्फ्स लहराए जा रहे हैं जी हाथों में जो पकड़े हुए हैं नौजवानों ने, और ये रंग जो है ये हिंदुत्व की तर्जुमानी करता है, लेकिन इन खातून ने इनके आगे नारे हक, नारे तकबीर बुलंद किया। और ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी भी स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, ठीक है जी उसमें आपका एक यूनिफॉर्म है, ये लड़कियां वो यूनिफॉर्म पहनती हैं, लेकिन अगर ये अपना सर ढांपना चाहती हैं, कवर करना चाहती हैं, चेहरा नहीं किसी को दिखाना चाहती हैं, तो उसमें इनको बिल्कुल मजहबी आज़ादी होना चाहिए। मैं आज देख रही थी कि वो कंगना रनावत हों, बॉलीवुड की क्वीन जिन्हें कहा जाता है, या फिर और उनके दीगर बड़े बड़े नाम जो हैं, वो सब के सब तनकीद का निशाना बना रहे हैं। न सिर्फ इस बच्ची को जिसने इस तरह से अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई, बल्कि उन तमाम ख़वातीन को जो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, जामियात में ये कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि जी हमें ये करना है, ये हमारा बुनियादी हक़ है, अगर हमारे मज़हब में ये चीज़ है और उसको हम फॉलो करना चाहते हैं तो हमें इसकी इजाज़त दी जानी चाहिए। लेकिन बहुत सारी जगहों पर इस पर तनकीद हो रही है भारत के अंदर, और ये तनकीद जो है यही हमें ये साबित कर रही है कि जी भारत जो है उसका वाकई एक दोगलापन जो है वो अब दुनिया के सामने आ रहा है। OIC ने आज ये एक बहुत बड़ा बयान जो है वो सामने दिया है। बहुत बड़ा बयान इसलिए कि बहुत सारे ममालिक, ख़ास तौर पर OIC के रुकन ममालिक जो हैं उनके ऊपर हमेशा से ये इल्ज़ाम लगाया जाता है, कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ हकीकत भी है नाज़रीन, के मुसलमानों के साथ जहाँ बहुत सारे मज़ालिम हो रहे हैं, जहाँ OIC को बोलना चाहिए वहाँ OIC की जानिब से कभी कोई बयान आता हुआ दिखाई नहीं देता है, OIC कुछ कहती हुई दिखाई नहीं देती है। लेकिन आज इस्लामी ताउन तंजीम के जद्दा ऑफिस से ये बयान जारी हुआ है। कहा उसमें ये गया है कि भारत में मुस्लिम नस्ल कुशी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही
रही है, इस्लामोफोबिया के वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हिजाब पर पाबंदी आयद करने की कोशिश की जा रही है और ये जो तमाम वाक़यात हैं इस पर इस्लामी ताउन तंजीम में शदीद तशवीश पाई जाती है। OIC ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा कर दिया है कि मोदी हुकूमत के मुसलमानों के ख़िलाफ़ तशद्दुद के वाक़यात को रुकवाया जाए। बहुत सारी जगहों पर भारत में ये वाक़यात हो रहे हैं, कोई एक रियासत नहीं है जहाँ पर हिंदू ये कर रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर BJP के इंतहा पसंद जो हैं उनको भी हमने देखा है कि जब वो अपनी सरकारी महफ़िलें जमाते हैं, क्योंकि इलेक्शंस होने जा रहे हैं भारत की कुछ रियासतों में, तो उसमें वोटर्स की हिमायत हासिल करने के लिए, वोटर को अपनी जानिब अट्रैक्ट करने के लिए, वोटर को ये बताने के लिए कि देखें जी हम तो हिंदुओं के हक़ में हैं, हम तो इस मुल्क को हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, इसको हम कोई भारत नहीं रखना चाहते हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि जब वो लोगों को ये बताएंगे तो हिंदुओं का जितना वोट है वो उनको मिल जाएगा, इसलिए ऐसी ओछी हरकतें जो हैं की जा रही हैं। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे जी। सैयद रियासत शाह साहब कुछ देर में हमारे साथ मौजूद होंगे, मजहबी स्कॉलर हैं, इस वाक़े पर हम उनसे बात करेंगे, उनकी राय क्या है, उनका तज्ज़िया क्या है, ये जानेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। पाक चीन दोस्ती की शानदार रिवायात का एक और सुनहरी बाब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कामयाब दौरा चीन। दोनों मुल्कों की आला क़यादत का खित्ते में इस्तेहकाम और मुश्तरका इक़्तिसादी अहदाफ के हसूल के लिए भरपूर अज़्म का इजहार। टेक्सटाइल, ज़राअत और IT समेत मुताद्दिद शोबों में ताउन बढ़ाने समेत CPEC फेज़ 2 तेज करने पर इत्तफ़ाक। इक़्तिसादी जोन्स में चीनी कंपनियों की मुंतकिली, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में नई आसानियों के साथ सरमायाकारी के मुआहदों पर दस्तखत, दो तरफा बाहमी एतमाद का तारीखी मजहर। आलमी और इलाकाई सतह पर मुश्तरका मुस्तकबिल की तरफ गामज़न। पाक चीन दोस्ती के 70 साल। वेलकम बैक जी। बात हो रही है भारत में बढ़ती इंतहा पसंदी की और उसके बाद उस पर आने वाले OIC के बयान की कि जी हमें बहुत ज़्यादा तशवीश है और अक़वाम मुत्तहिदा को इस वाक़े का नोटिस लेना चाहिए, इस पर कोई ना कोई एक्शन भी लिया जाना चाहिए भारत के ख़िलाफ़। ये एक्शन लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, इस पर और दीगर मामलात पर बात कर लेते हैं जी। सैयद रियासत शाह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सैयद रियासत शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रियासत साहब फरमा ये दीजिएगा कि भारत में ये जो हिंदू इंतहा पसंद बेलगाम दिखाई दे रहे हैं, मुसलमानों की जो नस्ल कुशी की जा रही है, इस पर अब हम ये देख रहे हैं, चले देर आयत दुरुस्त आयत, OIC ने भी भारत के बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया के वाक़यात और हिजाब पर पाबंदी पर तशवीश का इजहार कर दिया। बिलाखिर आप क्या समझते हैं कि RSS नज़रिए पर गामजन इंतहा पसंदों की जानिब से क्यों मुसलमानों पर पहले तो इतने मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, और फिर अब क्या OIC का ये जो बयान है ये मोदी सरकार पर दबाव डाल सकेगा? क्या मुस्लिम उम्मा मिलकर OIC के प्लेटफॉर्म से भारतीय मुसलमानों का मुकदमा आलमी सतह पर लड़ सकेंगी? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं अपनी उस बहन को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ अपनी कौम की तरफ से और अपने मुल्क की तरफ से, जिसने इंसान नमा दरिंदों के सामने और भेड़ियों के सामने नारा तकबीर बुलंद करके हिजाब की बाहिजाब होकर लोगों को ये बावर कराया है और ये जाहिर करवाया है कि मुसलमानों के अंदर अभी इंसानियत और मुसलमानियत और उनका ईमान अभी जिंदा है, और हम खराज तहसीन करते हैं अपनी उस बहन को। इसके साथ साथ अगर इस हवाले से बात की जाए कि क्या मुसलमानों का जमा हो जाना और OIC का इजलास बुला लेना और बाज़ चीज़ों को ज़ेर गौर लाना, क्या ये मोदी सरकार पे मौसर हो सकता है, उनको कोई सबक सिखा सकता है या नहीं? देखिए, जब तक मुसलमान अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पे जमा नहीं होते और अपने ज़ाती मफादात को छोड़कर
دوسروں کی فکر کرنے نہیں لگ جاتے. ہم میں سے ہر شخص کا ایک ذاتی مفاد ہوتا ہے. ہر شخص یہ دیکھتا ہے, ہر ملک یہ دیکھتا ہے کہ میرا مفاد کس میں ہے. اگر ہم اپنے مفادات کو چھوڑ کر انسانیت کے اور مسلمانیت کے مفاد کو نہیں دیکھیں گے تو پھر ہم صرف بظاہر تو اکٹھے ہیں لیکن حقیقت میں ہم اکٹھے نہیں ہیں. جب تک ہم حقیقت میں اکٹھے نہیں ہو جاتے. اور قرآن مجید میں کچھ ایسے لوگوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے جی جی کہ ظاہر تو اکٹھے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اکٹھے نہیں ہیں. جب تک ہمارا معاملہ ایسے رہے گا منافقت والا تو پھر کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. نہیں تو سر لیکن اگر کیا ہم ایسا معاملہ ہے ہمارے اپنے بیچ جو ہمیں اکٹھا نہیں ہونے دیتا ہے؟ دیکھیں, جب ہر شخص اپنا مفاد دیکھتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ مجھے فائدہ کس سے ہو رہا ہے, جہاں مجھے فائدہ ہو رہا ہے میں ساتھ ہوں, جہاں مجھے فائدہ نہیں ہو رہا میں الگ ہو جاتا ہوں, تو اس طرح سے معاملات حل نہیں ہوتے. ضروری ہے کہ مسلمان سارے اکٹھے ہوں اور دل و جان سے اکٹھے ہو جائیں. وہ جو تھا نا پرانی جو تصویر بنتی تھی کہ کابل میں اگر کسی کو تکلیف ہے تو ہر جگہ اس کو محسوس کیا جاتا ہے, تو مسلمان جب تک اس کیفیت میں نہیں آتے اس وقت تک اچھی امید تو رکھی جا سکتی ہے لیکن کوئی نتیجہ بظاہر نظر نہیں آتا. تو اس بظاہر لیے نظر نہیں آتا ہے, لیکن کیا اقوام متحدہ سے کوئی امید باندھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں, جب تک مسلمان خود اکٹھے نہیں ہیں تو دوسروں سے کیا, ایسے لوگوں سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے کہ جو بظاہر ہمارے ساتھ منافقت کا رویہ اختیار کرتے ہیں. مسلمان ذرا سی بھی کوئی بات کرے تو وہ فوراً انتہا پسند اور دہشت گرد اور فلاں اس پہ کتنے بالکل الزامات لگ جاتے ہیں. اور ہندو درندوں نے آپ کے سامنے ہے, صرف مسلمانوں کو نہیں, وہ تو باقی جو وہاں مذاہب رہنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی وہ یہی رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں, اور ان کے ساتھ بھی جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ بھی دنیا کے سامنے ہے. اگرچہ وہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, دنیا کے سامنے لانے سے چاہتے ہیں, لیکن دنیا کے سامنے تو چیزیں آ جاتی ہیں. آج کل تو چھپنے کا دور نہیں ہے, بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں جہاں صرف مسلمان ہی نہیں, اگرچہ مسلمانوں کو زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے لیکن صرف مسلمان ہی نہیں, یہ ہندوؤں کا جو بدنما چہرہ ہے نا, جو مکروہ چہرہ ہے ہندوستان کا, وہ سب کے سامنے ہے. وہ کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے لیکن کوئی وہاں ایکشن لینے والا یا پوچھنے والا نہیں ہے. مسلمان اگر ذرا سی بات کریں, اپنے حق کے لیے بھی بات کریں تو وہ دہشت گرد ہو جاتے ہیں اور ان بڑے داغ و دبے لگ جاتے ہیں. اور ہندو اور ہندوستان جو ہے اور مودی سرکار اپنی مرضی سے سب کچھ کیے جا رہی ہے اور مسلمان صرف تماشائی بنے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو دوسرے ممالک ہیں, مسلم ممالک ہیں, خاص طور پر OIC رکن ممالک ہیں, جیسا کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی کہا کہ دیر سے بہت خیال آیا ہے OIC کو, بہت پہلے اس طرح کا بیان آ جانا چاہیے تھا اور اس کے بعد فردر جو بھی چیزیں کرنی چاہیے ہیں وہ کی جانی چاہیے تھیں اقوام متحدہ کو ایکٹیو کرنے کے لیے اس حوالے سے, لیکن اس میں بہت تاخیر ہوئی. چلے ہو گئی. آپ یہ بتائیے گا کہ اب ہندوستان کے مسلمان جو ہیں ان کے پاس کیا آپشن بچتی ہے, آپ دیکھتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ان میں بھی تو اتحاد نہیں دکھائی دے رہا نا بہت سارے معاملات میں سر. اصل میں ہندوستان کے مسلمانوں کا جس طرح سے جذبہ ایمانی ان میں موجود ہے, اللہ تعالیٰ مزید اس میں اضافہ فرمائے. اور مسلمان کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان جمع ہوں اور اپنے سارے مفادات جو ہیں وہ امت کے لیے رکھیں, اپنی ذات کے لیے نہیں. وہاں کے مسلمانوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے ذاتی مفاد کو نہیں کہ کسی مسلمان کو وہاں کوئی سیٹ مل گئی, کوئی عہدہ مل گیا اور وہ ان کے ساتھ ہو جائے اور باقی مسلمانوں کی فکر ہی نہ کرے, اس کی پرواہ ہی نہ ہو. تو وہاں کے مسلمانوں کو پہلے جمع ہونے کی ضرورت ہے. باقی دنیا کے مسلمان تو جمع ہوں گے ہی, لیکن وہاں کے مسلمانوں کو بالخصوص اس کی ضرورت ہے کہ وہ جمع ہو جائیں اور وہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں. اگرچہ اسلام یہ نہیں سکھاتا اپنے ماننے والوں کو کہ وہ انتشار پیدا کریں اور زمین میں فساد پیدا کریں, لیکن جب ان پہ ظلم ہو رہا ہے تو ظاہری بات ہے اپنی آواز تو وہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں نا, اپنی آواز تو پہنچا سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ چند اپنے ذاتی مفادات کی خاطر وہ اسلام پہ بھی کمپرومائز کر لیں اور اپنے اوپر ظلم جو ہو رہا ہے امت کے اوپر اس پہ بھی کمپرومائز کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا سید ریاست شاہ صاحب, ایک اور بہت زیادہ چیز جو اس طرح کے واقعات کے بعد سامنے آتی ہے وہ اسلاموفوبیا ہے. بہت سارے لوگ تو اس چیز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, خاص طور پر جو مسلمان خود ہیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے, لیکن دوسرے جو مذاہب ہیں ان تک بڑا ایک نیگیٹو امیج جو ہے اسلام کا وہ پہنچایا جاتا ہے, جس کی وجہ سے اسلاموفوبیا جنم لیتا ہے. لوگ اسلام سے ڈرنے لگتے ہیں, اسلام سے نفرت کرنے لگتے ہیں بہت ساری جگہوں پر. اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان بہت ساری بات بھی کر چکے ہیں, اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر کر چکے ہیں, یہاں کانفرنس بھی بلائی گئی تھی, ایک پورا ویک بھی منایا گیا اس حوالے سے.
کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا اس بارے میں کہتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں سید ریاست شاہ صاحب کہ کہاں پر کوئی ایسی کوتاہی ہم سے ہوئی ہے, کہاں پر کوئی ایسی کمی رہ گئی ہے؟ کیا ہمارے علماء کرام کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا اسلام کی ترویج کے لیے جو نہیں کیا گیا, جو اسلاموفوبیا جیسی چیز اتنا پھیل گئی ہے سر؟ اصل میں تو اس میں ان لوگوں کی بدنیتی شامل ہے کہ جو اسلام سے دور ہیں, اسلام سے بیزار ہیں, اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے وہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. اصل میں تو ان کا ہے. کچھ کوتاہیاں اس میں مسلمانوں کی اپنی بھی ہیں, کچھ ہماری بھی کوتاہیاں ہیں. اگر ہم نظر ثانی نہیں کریں گے, ان کو بھی دیکھیں گے, تو پھر بدنامی ہمارے ذمہ لگے گی. آپ دیکھیں ہمارے ملک میں بھی کئی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جو دین یہ نہیں کہتا, کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. ابھی قریب کے جو کچھ واقعات ایسے ہوئے جس میں آپ نے دیکھا کہ ایک انسان کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا, جو درندوں والا رویہ ہے وہ انسانوں نے انسان کے ساتھ اختیار کیا. اس طرح کے معاملات کچھ ہمارے بھی ہیں, ان کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس میں زیادہ کردار جو ہے نا وہ اسلام دشمنوں کا ہے, جو ہر وقت اسلام سے ڈراتے رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اسلام پتہ نہیں کیا ہے, اسلام تو سب کو ذبح کر دے گا, اسلام تو سب کو ختم کر دے گا. حالانکہ اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے. بالکل جی, بالکل جی, آپ نے وجہ فرمایا. وجہ یہی ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات سے بہت زیادہ دور ہو گئے ہیں. ہم اپنے آنے والی نسلوں تک یہ تعلیمات پہنچانے کی بجائے کچھ اور چیزیں پہنچا رہے ہیں. اور آپ نے یہ بھی وجہ فرمایا کہ ہم خود ان تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہیں. بات ہم سب کرتے ہیں لیکن ہمارے جو اعمال ہیں وہ بہت زیادہ اپوزٹ ہیں. جو چیزیں ہم کر رہے ہیں یا جو ہم بولتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. قرآن کریم میں بھی ہے, اور تم وہ مت کہو جو تم کرتے نہیں ہو. بہرحال سید ریاست شاہ صاحب مذہبی اسکالر ہیں آپ, کیا وجہ ہے اسلاموفوبیا کی, کیسے اس کو روکا جا سکتا ہے, کیوں نہیں روکا جا رہا ہے, بات کر رہے تھے آپ ہم سے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. پروگرام میں جی اب ہمیں بات کرنی ہے ترک صدر کی جو کہ دورہ متحدہ عرب امارات پر ہیں. آپ کو بتائیں کہ رجب طیب اردوان 2 روزہ دورے پر متحدہ عرب امارات میں موجود ہیں, اور متحدہ عرب امارات کے نائب صدر, وزیر اعظم اور دبئی کے امیر شیخ محمد بن راشد المکتوم سے انہوں نے ملاقات بھی کی ہے. ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زائد نے ترک صدر سے ملاقات کے بعد ایک ٹویٹ کیا. اس میں لکھا کہ دونوں ممالک کی جانب سے اس ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال ہوا ہے. دونوں باہمی تعلقات کو وسعت دینے اور جدید خطوط پر استوار کرنا چاہتے ہیں. ناظرین, اس دورے کے دوران دونوں ممالک کے درمیان 13 معاہدے بھی کیے گئے ہیں, جن میں دفاع, تجارت, ماحولیاتی تبدیلی, صنعت اور معیشت سے متعلق اربوں ڈالرز کے معاہدے شامل ہیں. ترک صدر کے دورہ متحدہ عرب امارات کو دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات کو مضبوط اور آگے بڑھانے کی جانب ایک اہم قدم بھی قرار دیا جا رہا ہے. صدر اردوان کا کہنا یہ ہے کہ ان کا یہ دورہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ اگلے 50 برس کی دوستی اور بھائی چارے کی بنیاد رکھنے میں اہم ثابت ہوگا. اردوان اور محمد بن زائد ملاقات کے دوران دفاعی صنعتوں کے شعبوں میں تعاون کے امور پر بھی انتہائی اہمیت کے حامل رہیں گے. ترک میڈیا بتاتا ہے کہ ابوظہبی سلسلے میں انقرہ کے ساتھ اہم شراکت داری کرنا چاہتا ہے. 2013 کے بعد ترک صدر کا یہ پہلا دورہ ہے. یہ نہ صرف معاشی طور پر اہم ہے بلکہ طیب اردوان کے سیاسی کیریئر کے لیے بھی اہم قرار دیا جا رہا ہے. ترکی کو اس وقت کئی اقتصادی بحرانوں کا سامنا ہے, اور یہ بحران اگلے برس ہونے والے انتخابات میں بھی ان کے تیسری مرتبہ صدر بننے کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں. کیا یہ دورہ اسی تناظر میں ہے یا وجوہات کچھ اور بھی ہیں؟ جی عامر سلطان صاحب سے جان لیتے ہیں, سینئر صحافی ہیں, TRT ورلڈ سے منسلک ہیں, ترکی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم عامر سلطان صاحب. وعلیکم السلام. عامر صاحب کی آواز مجھے بہت کم آ رہی ہے. عامر صاحب اگر آپ تک میری آواز کلیئر ہے تو یہ کہہ دیجئے گا کہ جس طرح سے اس دورے کو دیکھا جا رہا ہے کہ جی الیکشنز جو اگلے ہونے ہیں ترکی کے اندر, اس میں رجب طیب اردوان کو کچھ نہ کچھ سپورٹ چاہیے ہے, کچھ نہ کچھ اپنے ملک کے لیے وہ کریں گے تو دوبارہ سے منتخب ہوں گے. اس تناظر میں یہ دورہ ایسا ہی ہے؟ یہ موجودہ جو ترک صدر رجب طیب اردوان کا دورہ ہے, یہ اس کی اہمیت اور افادیت تو اپنی جگہ, لیکن اس دورے کی جو ضرورت دونوں ممالک کو اس وقت ہے شاید تاریخ میں اس کی مثال کم ہی ملے. کیونکہ دنیا میں جو حالات دن بدن حالات بدلتے جا رہے ہیں, یا مڈل ایسٹ کی جو سچویشن ہے اس میں دونوں ممالک کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. جہاں پہ آپ نے بات کی ترکی کی, تو ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کو جو اس وقت بڑھتی ہوئی شدید مہنگائی ہے اس کا سامنا ہے, تو اس میں ترکی کو موجودہ صورتحال میں ایک مضبوط معاشی پارٹنر کی ضرورت ہے. جو ویکیوم اس وقت متحدہ عرب امارات اور سعودی کے ترکی میں انویسٹمنٹ نہ کرنے سے کریٹ ہوا ہے, وہ رجب طیب اردوان کے لیے بہت کروشل ہے.
اور یہ دورہ متحدہ عرب امارات کے لیے بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ متحدہ عرب امارات میں بھی موجودہ عرصے میں جو ہوتی ریبلز ہیں ان کے جو بڑھتے ہوئے حملے ہیں، ڈرونز اٹیک اور ان کے جو میزائل اٹیکس ہیں، وہ ان کا متحدہ عرب امارات کو سامنا ہے۔ تو متحدہ عرب امارات چاہیے تھی عامر سلطان صاحب، یہ جو آپ نے حوثی باغیوں کی بات کی ہے، یہ جو آپ نے ڈرون اٹیکس کی بات کی ہے، اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ترکی کے جو ڈرونز ہیں اس کے اندر پوری دنیا بہت زیادہ ہمیں دلچسپی لیتے ہوئے دکھائی دیتی ہے۔ ایسا کہا جا رہا ہے، کچھ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ترک صدر کے اس دورے کے دوران ڈرونز کو لے کر یا دیگر کچھ اور دفاعی معاہدے جو ہیں وہ طے پائے جا سکتے ہیں دونوں ممالک کے درمیان؟ جی ہاں، اسی لیے یہ جو دورہ ہے اسے تاریخی قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ ترکی کو ایک معاشی طاقت کا ساتھ چاہیے جو ترکی میں انویسٹ کر سکے، جس کی وجہ سے ترکی کی جو اس وقت مہنگائی کی صورتحال ہے اور جس تیزی سے لیرہ تنزلی کا شکار ہے اس کو کچھ استحکام دیا جا سکے۔ اسی طرح سے متحدہ عرب امارات کو اس وقت ایک سٹیبل ملک کی ضرورت ہے جو سیاسی اور دفاعی سطح پہ ان کے ساتھ کھڑا ہو سکے، اور وہ جو ویکیوم ہے وہ ترکی پورا کر سکتا ہے، کیونکہ ترکی اگر یمن سے نیگوسیشنز بھی ہوتی ہیں تو اس میں بھی اہم کردار ادا کر سکتا ہے، اور دوسری صورت میں چونکہ ترکی نیٹو کا اتحادی ہے اور ترکی کی جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے، جو ترکی کی فائٹر ہیلی کاپٹرز کی ٹیکنالوجی ہے، اس کی بات بہت پوری دنیا میں آج کل کی جا رہی ہے، اور جو ان کی انڈسٹری ہے اس کو بڑا اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف پہ یہ بھی بات کی جا رہی ہے، بہت سارے ماہرین کا یہاں پہ یہ بھی خیال ہے کہ ترکی اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ یمن میں آن دا گراؤنڈ جا سکے، لیکن ترکی جو دفاعی آلات ہیں، جو جنگی سامان ہے، ڈرونز ہیں، ان میں ڈیفینیٹلی جو یو اے ای ہے ان کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ اس میں کیا جا سکتا ہے، دفاعی تعاون کے معاہدے ہو سکتے ہیں۔ اچھا مجھے ذرا یہ فرما دیجیے گا، ابھی تو تعلقات بہت بہتر چلے ہونے جا رہے ہیں، امید بھی کی جا رہی ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان علاقائی مسائل کو لے کر بہت زیادہ اختلافات بھی تو رہے ہیں نا سر، شام کا مسئلہ ہو، لیبیا ہو، یمن ہو، ایران ہو، یا کہیں کا بھی اور سر مسئلہ ہو۔ ماضی میں ترکی نے متحدہ عرب امارات پر ہم نے دیکھا کہ کرد ملیشیا کی حمایت کا الزام بھی تو عائد کیا تھا نا۔ اب یہ بات چیت ہو رہی ہے، معاہدے کیے جائیں گے، کیے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ ہر فریق دوسرے کو کیا سیاسی قیمت پیش کرے گا۔ اس معاملے میں دونوں ممالک کے درمیان آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات طے پا سکتے ہیں؟ کس شرط پہ طے پا سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں، جو اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ ماضی کی بات کر رہے ہیں تو ماضی میں ترکی اور متحدہ عرب امارات کے ہمیشہ سے نہایت ہی اچھے تعلقات رہے ہیں۔ اگر آپ 6-7 سال پہلے کی ہم 6-7 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں، مثلا 2017 کی اگر ہم بات کریں تو 2017 میں ترکی اور متحدہ عرب امارات کے درمیان 15 بلین US ڈالر کا ٹریڈ والیوم ان کا 15 US بلین ڈالر تک پہنچ گیا تھا۔ اس کے بعد ایک تبدیلی آئی جس میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو تلخ کے بجائے اگر کشیدہ بھی کہا جائے تو اس میں مثلا اگر لیبیا کی ہی بات کی جائے تو لیبیا میں جو ہے متحدہ عرب امارات جو ہے وہ حفتار کو سپورٹ کر رہی تھی، جبکہ جو ترکی گورنمنٹ ہے وہ جو نیشنل اکارڈ گورنمنٹ ہے اس کو سپورٹ کر رہی تھی ٹریپولی میں۔ اسی طرح اگر آپ سیریا میں چلے جائیں تو یہ بھی ایک دوسرے کے مخالف نظر آئے۔ پھر اسی طرح آخر میں اگر آپ ٹرمپ کے ایرا کی بات کی جائے تو اس میں بھی جو اسرائیل کے ساتھ یک طرفہ جو ہے متحدہ عرب امارات نے ٹرمپ کے کہنے پہ جو معاملات اپنے صحیح کیے، ایک سفارتی تعلقات بحال کیے، اس میں بھی ترکی کچھ اتنا زیادہ خوش نہیں تھا۔ پھر اسی طرح اگر آپ آگے آ جائیں تو قطر کی جو بلاکیڈ کا معاملہ ہے اس میں ترکی نے انیشلی جب یہ متحدہ عرب امارات نے قطر کی بلاکیڈ کا فیصلہ کیا تو ترکش پریزیڈنٹ رجب طیب اردوان نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی جو اس وقت بڑی اہم گردانی جا رہی تھی کہ بھائی یہ دو بھائی ممالک کے درمیان کا معاملہ ہے اور ہم اسے حل کر لیں گے۔
لیکن وہ معاملات حل کرنے کے بجائے اور زیادہ بگڑ گئے اور اس میں بھی رجب طیب ایردوان کی اس سطح پہ سنوائی نہیں ہوئی جیسے یہ چاہ رہے تھے. ابھی یہ تعلق میں بہتری سے آئی. دیکھیں ابھی جو موجودہ صورتحال ہے, جو ڈائنامکس ہے, اس کو دیکھنا پڑے گا. وہ یہ ہے کہ دونوں ممالک کو اس وقت ایک دوسرے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ترکی کو ایک تجارتی سرمایہ کاری, صرف ان کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے یا کچھ اور ممالک کو بھی ان کی ضرورت ہے؟ کیونکہ چند ہفتے قبل ہم نے دیکھا تھا کہ اردن نے مصر اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے بارے میں جب ایک سوال کیا گیا تھا تو جواب یہ آیا تھا کہ جی یو اے ای کے ساتھ جو بھی قدم اٹھایا گیا ہم دوسروں کے ساتھ بھی ایسا ہی کریں گے. مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ جب یہ بیان آیا اس کے بعد اس کی تصدیق بھی کر دی گئی تھی کہ اسرائیلی صدر جو ہے رواں ماہ انقرہ کا دورہ کریں گے. صدر اردوغان رواں ماہ کے آخر میں سعودی عرب کا بھی دورہ کرنے والے ہیں, یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں. آپ کو نہیں لگتا ہے جس طرح سے بہت سارے تجزیہ کار فرما رہے ہیں کہ وہ ابوظبی سے ایک بڑی سفارتی تحریک شروع کر رہے ہیں, کیا یہ تمام معاملات جو ہیں یہ ترکی کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات شروع کرنے کی جانب ایک اشارہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اس پہ بڑے سارے اعتراضات بھی ہیں. سر نہیں دیکھیں, اگر آپ ترکی کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ سے رہے ہیں. اگر ان کا ٹریڈ والیوم کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی بہت سارے اسلامی ممالک سے ان کا ٹریڈ والیوم اسرائیل کے ساتھ زیادہ ہے. ابھی بھی آج کل یہاں پہ بھی لوکل میڈیا میں اور یہی بات ہو رہی ہے کہ دو جو ایڈوائزر ہیں وہ آلریڈی اسرائیل میں ہیں اور ان کے وہاں پہ بھی وہ جو دورہ ہے اس کی نیٹی گریٹیز طے ہو رہی ہیں. تو سفارتی سطح پہ کبھی بھی, اور اگر آپ معاشی سطح پہ بات کریں تو معاشی سطح پہ کبھی بھی ترکی کے اسرائیل کے ساتھ ٹائز کٹ نہیں ہوئے. وہ ان کے آپس میں جو تجارت ہے وہ چلتی رہی ہے. اسرائیل اور مڈل ایسٹ کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں رجب طیب ایردوان نے 2023 کا الیکشن بھی لڑنا ہے, اور اس میں ایک عام بات یہ بھی ہے کہ ترکی جو ہے وہ اس پہ جو پابندیاں ہیں 100 ایئرز والی, اس میں سے بھی ترکی باہر آ جائے گا. تو میں بھی یہ جو ساری ہے یہ کوشش ایک نئے بلاک کی طرف, ایک نئی اس طرف جا رہی ہے کہ بھائی ویسٹ سے ایک طرح سے دوری, اور جو مڈل ایسٹ ہے اور ایشیا پیسیفک ہے اس طرف جانے کا یہ جو ایک نیا بلاک بن رہا ہے, یہ چیزیں کچھ اس طرف بھی اشارہ کر رہی ہیں. کیونکہ پچھلے آپ ایک دیکھیں کتنے عرصے سے جو ہے وہ ترکی نے یورپین یونین کی ممبرشپ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے, اور اس میں سے ٹوٹل 28 جو ہیں اس کی شرائط ہیں, جن میں سے 27 شرائط جو ہیں وہ ٹرکی نے آلریڈی میٹ کر لی ہیں. اس کے باوجود بھی جو ہے وہ جو ویسٹ کا رویہ ترکی کی طرف ہے وہ کوئی اتنا مخلصانہ یا وہ نہیں ہے. تو اس لیے یہ نئے بلاک ہیں, نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں, نئے بلاکس بن رہے ہیں, نئے اتحاد بننے جا رہے ہیں. تو یہ ہمیں یہ دورہ بھی کیا جا رہا ہے, لیکن دیکھتے ہیں کہ جی اس سے کیا نیا حاصل کیا جا سکتا ہے ترکی کے لیے, اور خاص طور پر صدر اردوغان جو ہے وہ اپنے لیے کیا حاصل کر سکتے ہیں اگلے الیکشنز کو لے کر. بہت شکریہ سر, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. عامر سلطان صاحب سینئر صحافی TRT ورلڈ سے منسلک, ترکی سے ہمیں جوائن کر رہے تھے, ہم سے بات کر رہے تھے. اب ہمیں بات کرنی ہے کینیڈا کی. کینیڈا کی بات ناظرین ہمیں پروگرام میں آج اس لیے کرنی ہے کیونکہ وہاں کی حکومت نے کرونا پابندیوں کے خلاف احتجاج کو روکنے کے لیے ایک نیا فارمولہ ڈھونڈ لیا ہے. کینیڈا میں ویکسینیشن کے خلاف احتجاج پر اکاؤنٹس منجمد ہوں گے. کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ایمرجنسی ایکٹ نافذ کر دیا ہے. یہ جو قانون ہے یہ 1988 میں پاس ہوا تھا, لیکن اس کا اطلاق اب تک نہیں کیا گیا تھا. کینیڈین حکومت کے اس اقدام سے کیا مظاہروں کو روکا جا سکے گا؟ کرونا ویکسینیشن کے خلاف مظاہروں کو روکنے کے لیے کیا یہ حکمت عملی مؤثر ثابت ہوگی؟ اس میں پہلے ایک رپورٹ دیکھ لیتے ہیں, تجزیہ کار کیا کہتے ہیں, صورتحال کیا کہتی ہے, یہ جانتے ہیں. ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہوں گے, ان سے بھی جانیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں. کینیڈا میں کورونا پابندیوں کے خلاف مظاہروں کو روکنے کے لیے سخت اقدامات اٹھا لیے گئے. وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ویکسینیشن کے خلاف احتجاج کرنے والوں کے اکاؤنٹس منجمد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. ٹرک ڈرائیوروں کے احتجاج کو ختم کرنے کے لیے ایمرجنسی اختیارات کا ایکٹ بھی نافذ کر دیا گیا ہے. کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ اس مرحلے میں فوج تعینات نہیں ہوگی, تاہم حکام کو مظاہرین کو گرفتار کرنے اور ٹرکوں کو قبضے میں لینے کے لیے مزید اختیارات دیے جائیں گے. احتجاج سے معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے اور یہ امن عامہ کو بھی خطرے میں ڈال رہا ہے.
ہم غیر قانونی اور خطرناک سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ کینیڈین وزیر اعظم نے کہا کہ احتجاج کی فنڈنگ پر بھی پابندی لگائی جائے گی۔ ایکٹ کا نفاذ مخصوص علاقے میں ہوگا۔ ایکٹ کے نفاذ العمل ہونے کے بعد کورونا ویکسین کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں کے بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کے ساتھ ٹرک بھی قبضے میں لیے جا سکیں گے۔ رپورٹس کے مطابق کینیڈا میں کورونا وائرس سے متعلق پابندیوں اور ویکسین لگوانے کے خلاف 2 ہفتوں سے ٹرک ڈرائیوروں کا احتجاج جاری ہے۔ اوٹاوا پولیس نے اتوار کے روز ایمبیسڈر برج پر کریک ڈاؤن کرتے ہوئے مظاہرین کو گرفتار جبکہ 5 ٹرک قبضے میں لے لیے تھے۔ ایمبیسڈر برج دنیا کا سب سے بڑا برج ہے۔ اس پل کو سامان کی ترسیل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کینیڈا کی تاریخ میں غیر معمولی حالات میں ایمرجنسی اختیارات کا استعمال دوسری مرتبہ کیا جا رہا ہے۔ اس ایکٹ کا نفاذ سنگین حالات میں کیا جاتا ہے۔ نائب وزیر اعظم کرسٹیا فری لینڈ نے مظاہرین کو خبردار کیا کہ اگر مظاہروں کے دوران کسی کا ٹرک راستوں کو بند کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو مالک کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے جائیں گے جبکہ گاڑی کی انشورنس کو بھی معطل کر دیا جائے گا۔ حکومت کراؤڈ فنڈنگ سائٹس کو بھی نشانہ بنائے گی جو ناکا شاہراہوں کی بندش کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں۔ اوٹاوا میں احتجاج کے منتظمین میں سے ایک نے حکومت کے دباؤ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق کینیڈا میں پہلی بار ایمرجنسی ایکٹ کا نفاذ جسٹن ٹروڈو کے والد پیئر ٹروڈو نے 1970 میں کیوبیک کی جانب سے آزادی کی تحریک سے نمٹنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ پیئر ٹروڈو اس وقت وزیر اعظم کے منصب پہ فائز تھے۔ بالکل جی، کیا صورتحال ہے اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ جوائن ہمیں کر رہے ہیں عامر خان، سینئر صحافی امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس روز بھی انہی سے اس معاملے پر بات ہوئی تھی، آج بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ بات کر لیتے ہیں عامر احمد خان صاحب، السلام علیکم۔ کوشش کرتے ہیں جی عامر صاحب سے ہم بات کر سکیں۔ السلام علیکم عامر۔ عامر آپ تک آواز آ رہی ہے؟ لائن ڈراپ ہوئی ہے جی، کوشش کرتے ہیں عامر احمد خان سے ہم دوبارہ سے رابطہ کر سکیں۔ بات ہم کر رہے ہیں کینیڈا کے بارے میں۔ آپ جانتے ہیں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو آمد و رفت ہے ٹرکس کی یہاں پر، خاص طور پر جو امریکہ اور کینیڈا کے درمیان بہت سارا سامان جو ہے اس کی ترسیل کرتے ہیں، اس کے جو ڈرائیورز ہیں نا انہوں نے احتجاج کر دیا تھا۔ احتجاج کیوں کر دیا تھا جی؟ انہوں نے اس لیے کر دیا تھا کہ کیونکہ کینیڈین وزیر اعظم نے کہا تھا کہ یہ جو ڈرائیورز ہیں ایک تو ان کو یہ بتانا ہوگا کہ یہ ویکسینیٹڈ ہیں، اگر کوئی ویکسینیٹڈ نہیں ہے تو پھر اس کو کرنٹینہ کرنا ہوگا، کوارنٹائن کرنا ہوگا خود کو 2 ہفتوں کے لیے اس ملک میں داخل ہونے کے لیے، کینیڈا میں داخل ہونے کے لیے۔ اب جی ٹرک ڈرائیورز نے کیا کیا؟ ٹرک ڈرائیورز نے کہا کہ ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ اگر ہم امریکہ سے یہاں پر داخل ہو رہے ہیں، اتنا سارا سامان لے کر آ رہے ہیں، اتنا ٹریول کر کے آ رہے ہیں تو ہم 2 ہفتوں کے لیے کرنٹینہ ہو جائیں، بھائی ہم تو نہیں ہوتے، اور نہیں ہم ویکسینیشن کروائیں گے۔ پھر اس پر ہوا کیا کہ جسٹن ٹروڈو نے اب اس پر یہ نہیں کیا کہ ان کے کوئی مطالبات مانتے، وہاں پر پولیس بھی تعینات کی گئی تھی جن پر لاکھوں ڈالرز جو ہیں اب تک خرچ ہو چکے ہیں، اب بہت سارا جو پیسہ ہے اس کا نقصان ہو چکا ہے ابھی تک یہ تجارت رکنے کی وجہ سے۔ بہت ساری کمپنیز جو ہیں، بڑی 2 کمپنیز کارز بنانے والی، انہوں نے تو اپنی کاروں کی جو مینوفیکچرنگ ہے ناظرین وہ بھی روک دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمارا تو سامان ہی نہیں آ رہا ہے، یہ ٹرک رک گئے ہیں تو ہم کاریں کیسے بنا سکتے ہیں جب آلات ہی نہیں آ رہے ہیں، پرزہ جات ہی نہیں آ رہے ہیں جو ان ٹرکس کے اندر موجود ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ امریکہ کے اندر سٹورز ہیں وہ بھی خالی ہونے لگ گئے تھے کیونکہ یہاں پر ترسیل رکی ہوئی تھی۔ کینیڈا کے اندر بھی بہت ساری چیزیں جو پہنچنی تھی وہ بھی نہیں پہنچ سکتی تھی، اس برج کے اوپر ہم نے دیکھا بہت زیادہ رش تھا۔ لیکن اب جی کیا گیا ہے کینیڈین وزیر اعظم کی جانب سے کہ بجائے اس کے کہ وہ ان ٹرک ڈرائیورز کے مطالبات مانتے، کچھ ان کے ساتھ نرمی کرتے، کچھ معاملات کو بہتر کرتے، کچھ ان کی سنتے، کچھ اپنی منواتے، انہوں نے کیا کیا ہے جی کہ 1988 میں بنایا جانے والا ایک جو ایکٹ تھا جس کے تحت ملک میں ایمرجنسی جو ہے اس کا نفاذ کیا جا سکتا ہے، انہوں نے ملک بھر میں اسی ایکٹ کے تحت ایمرجنسی کا نفاذ کر دیا ہے۔ اب ہوگا کیا کہ کینیڈا میں ویکسینیشن کے خلاف احتجاج پر جو بھی شخص یعنی آواز اٹھائے گا کہ مجھے ویکسین نہیں لگوانی ہے یا اس احتجاج میں حصہ لے گا جو یہاں پر سڑکوں پر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، تو ان کی جو بینک اکاؤنٹس ہیں ناظرین وہ منجمد کر دیے جائیں گے، وہ اپنے بینک سے کوئی ٹرانزیکشن جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے۔ کیوں اتنے سخت فیصلے لے رہے ہیں جسٹن ٹروڈو؟ عامر احمد خان سے جان لیتے ہیں۔ عامر آپ تک آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل۔ السلام علیکم عامر۔ اچھا عامر یہ فرما دیجیے گا، لاسٹ ٹائم جب آپ سے بات ہوئی تھی آپ نے بتایا تھا اس برج پر کیا سچویشن ہے، بہت بڑی تعداد میں ٹرک ڈرائیورز جو ہیں وہ احتجاج کر رہے تھے، سیکیورٹی اہلکاروں کی تعیناتی پر بڑا خرچہ آ رہا تھا، بزنس کا بہت لاس ہو رہا تھا، صنعتوں کا لاس ہو رہا تھا، سامان یہاں پر رکا ہوا تھا۔ ہم ایکسپیکٹ ہی کر رہے تھے کہ جسٹن ٹروڈو اس صورتحال کے بعد کچھ نرمی دکھائیں گے، لیکن انہوں نے تو سخت ترین ایکٹ جو ہے وہ نافذ کر دیا ملک کے اندر۔ جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ صورتحال کچھ ایسی ہے کہ ایمرجنسی تو نافذ کی گئی ہے
مگر ابھی وہ جو فوج کے بلانے کے اقدامات ہیں وہ نہیں لیے گئے. ان کا کہنا ہے کہ ابھی ہم اس بحث پہ نہیں جائیں گے کہ فوج کو سویلین میٹرز کے لیے ہم طلب کریں. مگر یہ ہے کہ یہ ایمرجنسی کا جو ایکٹ ہے ان کو ایک ہفتے میں پارلیمنٹ سے منظور بھی کروانا ہے. اگر یہ منظور ہوگی تو پھر اس کا نفاذ ہوگا. اور اس میں جیسا کہ آپ نے بتایا بھی ہے کہ بڑی سخت شرائط ہے کہ جی انشورنس جو ہے وہ ٹرک ڈرائیورز کی جو گاڑیوں میں انشورنس ہے وہ کینسل ہو سکتی ہے, ان کے بینک اکاؤنٹس کو فریز کیا جا سکتا ہے. کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کو یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ پولیٹیکل جو 29 جنوری کو یہ ٹرک ڈرائیورز کی اسٹرائک شروع ہوئی تھی, یہ پولیٹیکلی ہائی جیک ہو گئی ہے. اس کو فنڈنگ ہو رہی ہے, یو ایس سے بھی فنڈنگ ہو رہی ہے, اور اس کے پیچھے جو ہے وہ بہت بڑا پولیٹیکل ایجنڈا ہے. عامر, آواز آ رہی ہے اب تک میری؟ جی بالکل. اچھا عامر, پولیٹیکل ایجنڈا تو ہے, لیکن اب اس سے جو نقصان ہو رہا ہے اس کو بھی تو پورا کرنا ہے نا. تجارتی خسارہ اتنا بڑا ہو رہا ہے, $300 ملین یومیہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک دن کے اندر, تو یومیہ اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. تو ابھی تو اس کو کافی ہفتے ہو چکے ہیں ساری چیز کو ہوتے ہوئے. اس کے لیے کیا کیا جائے گا, اس کے لیے بھی کچھ سوچا ہے انہوں نے؟ دیکھیں جی, نقصان تو اسی صورت میں پورا ہوگا کہ جب یہ اسٹرائک ختم ہوگی, اسی کے لیے ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو کینیڈا کا لا ہے کہ آپ کسی سول احتجاج کے لیے ایمرجنسی کا نفاذ کرنے کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا آپ کو, اس کے خلاف ایمرجنسی نافذ کرنے کے لیے. یہ تھرڈ ورلڈ کنٹری تو ہے نہیں کہ آپ نے اپنی مرضی سے جب چاہے ایمرجنسی نافذ کر لیں اور ایکشن لے لیں. آپ کو جو لا میں ایمرجنسی کی نفاذ کی شرائط ہیں وہ پارلیمنٹ میں پیش ہوگا, اور اس کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا. اگر آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ جی یہ جو آپ نے ایمرجنسی لگائی ہے اور یہ صحیح ہے, تو پھر آپ اس پر عمل درآمد کر سکتے ہیں. تو یہ تو اسی صورت میں ہے کیونکہ ٹرک ڈرائیورز جو ہیں وہ کسی صورت ہٹنے پہ تیار نہیں تھے, اور تقریباً 3 ہفتے ہو گئے اسٹرائک کو, اور ساری چیزیں جو ہیں وہ کینیڈا میں جو ہے وہ یہ بغاوت کی طرف جا رہا تھا. مختلف شہروں میں بھی یہ پھیل گیا تھا, اور اس کی فنڈنگ جو ہے وہ سب سے بڑا ایشو ہے کہ جو ان کو فنڈ ہو رہا ہے اس کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے, اور بڑے پیمانے پہ وہ فنڈنگ ہو رہی ہے ان کو. تو یہ جو اب ان کو جسٹیفائی جب تک یہ نہیں کر پائیں گے, جب تک ایکشن تو نہیں لے پائیں گے. کیونکہ کینیڈا کا وزیر اعظم کو آپ دیکھیں نا, جب کسانوں کا احتجاج تھا انڈیا میں تو انہوں نے سڑکیں بلاک کی تھیں, مین چوراہے, تو انہوں نے اس کی حمایت کی تھی کہ جی ہم ایسے مظاہروں کی اور جو عوام اپنے مفاد کے لیے اٹھتے ہیں ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. تو اب وہ کس طرح جسٹیفائی کر پائیں گے کہ اگر یہ لوگ اٹھے ہیں؟ یہ جو آپ چیزیں فرما رہے ہیں وہاں پر عوام کا بھی یہی رد عمل ہے, عوامی حلقے بھی یہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, اور جو جسٹن ٹروڈو کے سیاسی مخالفین ہیں پھر تو وہ بھی اس پر بڑا دکھائی دے رہے ہوں گے, برہم دکھائی دے رہے ہوں گے. بہت بات ہو رہی ہوگی اس میں کینیڈا کے اندر. جی بالکل یہ بات ہو رہی ہے. میں نے کہا نا کہ اگر ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہوتی, پاکستان, انڈیا, اس طرح کے کوئی ممالک ہوتے تو بڑا ایزی تھا طاقت کے بل بوتے پہ آپ یا ایمرجنسی نافذ کر کے یا طاقت استعمال کر کے مظاہرین کو ہٹا دیں. مگر جو کینیڈا اور فرسٹ ورلڈ کنٹری کے جو لاز ہیں وہ جو ہے پروٹیکٹ کرتے ہیں سیویلین ڈیمانسٹریشنز کو, اگر وہ جو ہے وہ رائٹ پہ ہیں. تو اسی طریقے سے جس طرح امریکہ میں پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا کہ مظاہرے ہوئے, بہت بڑے بڑے مظاہرے ہوئے جو بلیک پیپل امریکن کی ہلاکتوں کے خلاف ہوئے, تو حکومت اس کو بائی فورس نہیں روک پائی تھی. تو یہاں یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ آئین جو ہے وہ پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے سیویلینز کو کے رائٹس کو. تو اب یہ ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے. اب دیکھتے ہیں وہ جسٹیفائی کرتے ہیں ایک ہفتے کے اندر پارلیمنٹ میں جا کے, اور یہ بتاتے ہیں کہ جی اس کی جو جسٹیفیکیشن ہے اور پارلیمنٹ کو مطمئن کر پاتے ہیں تو پھر وہ اس سے نفاذ ہوگا. اور اگر یہ صحیح طریقے سے نافذ ہو گئی اور پارلیمنٹ کو جو تو ظاہر سی بات ہے یہ پھر اس میں چیزیں اتنی سخت ہیں کہ اکاؤنٹس منجمد کرنے ہیں اور لائسنس کینسل کرنا ہے, آپ اجتماع کو منتشر کر سکتے ہیں, آپ لوگوں کو ہٹا سکتے ہیں, بائی فورس ہٹا سکتے ہیں. تو پھر تو ہے کہ کچھ طریقہ ایسا ہوگا کہ یہ چیزیں کھل جائیں, اور اگر یہ نہیں کر پائے پارلیمنٹ میں جسٹیفائی تو یہ معاملہ مزید گمبھیر ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, پارلیمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے, لیکن دونوں صورتوں میں گمبھیر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے نا عامر. کہہ دیا جاتا ہے کہ کر لیں تب بھی آپ سچویشن بتا رہے ہیں کیا ہو سکتی ہے, اور اگر نہیں کیا جاتا ہے تب بھی آپ نے ایکسپلین کیا کہ کیا ہو سکتا ہے کینیڈا کے اندر. بہت شکریہ عامر احمد خان صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. لائن چونکہ آپ کی بار بار ڈراپ ہو رہی تھی اس لیے زیادہ بات آپ سے نہیں ہو پائی ہے. بہرحال بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے, مجھے اجازت دیجیے, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, لیکن جاتے جاتے ہمارے سیگمنٹ چلتے چلتے ضرور دیکھیے گا. لندن کے دریائے ٹیمز سے 5000 پرانی انسانی ہڈی دریافت کر لی گئی.
یہ ہڈی برطانیہ کے ایک شہری کو دریائے ٹیمز میں کشتی چلاتے ہوئے ایک پتھر کے قریب ملی، جس کے بعد شہری نے پولیس سے رابطہ کیا اور پھر پولیس تحقیقات کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ یہ انسانی ہڈی تقریباً 5000 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ کسی ایسے شخص کی ہڈی تھی جو برطانوی نیولتھک دور کے آخر میں زمین پر رہتا تھا، یعنی پتھر کے زمانے کے اختتام کے قریب کرۂ ارض پر موجود تھا۔ ماہرین نے ہڈی کی جانچ کے بعد اس کا قد تقریباً 5 فیٹ 7 انچ کے قریب ہونے کی امید ظاہر کی، لیکن ابھی یہ نہیں بتایا جا سکا کہ ملنے والی ہڈی مرد کی تھی یا عورت کی۔ مقدونیہ کے صدر اسکول میں مذاق اور تضحیک کا نشانہ بننے والی 11 سالہ بچی کے حق میں لڑنے کے لیے خود اس کے گھر پہنچ گئے۔ مقدونیہ سے تعلق رکھنے والی 11 سالہ بچی ایک جنیاتی بیماری ڈاؤن سنڈروم کی مریضہ ہے، جس کی وجہ سے اسکول کے دیگر طلباء بچی کی شکل اور باتوں پر جملے کستے اور مذاق اڑاتے تھے۔ اپنی دل آزاری ہونے پر 11 سالہ طالبہ کے اسکول جانے سے انکار کر دینے کی بات جیسے ہی مقدونیہ کے صدر کو پہنچی اور نہ صرف بچی کو اسکول جانے پر رضامند کیا بلکہ بذات خود بچی کا ہاتھ تھام کر اسکول لے گئے۔ صدر کو اسکول میں دیکھ کر ٹیچرز اور طلبہ حیران رہ گئے، جبکہ بچی کا مذاق اڑانے والے طلبہ نے 11 سالہ ساتھی کے ساتھ اپنے برتاؤ پر ندامت کا اظہار بھی کیا۔ پلاسٹک کی آلودگی آبی حیات کی زندگیوں کے لیے خطرہ بن گئی۔ WWF کی نئی رپورٹ کے مطابق سمندر میں پلاسٹک کی شدید آلودگی سے 88% سمندری انواع متاثر ہو چکی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پلاسٹک کھانے والوں میں وہ مچھلیاں بھی شامل ہیں جو عام طور پر انسان کی غذا ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 2144 سمندری اقسام کی آماج گاہوں کو پلاسٹک کی آلودگی سے خطرات کا سامنا ہے، جبکہ 90% سمندری پرندوں اور 50% کچھوے درجنوں اقسام کی پلاسٹک کھانے پر مجبور ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر صورتحال میں تبدیلی نہ لائی گئی تو ایکو سسٹم تباہ ہو سکتا ہے، جس سے سمندری خوراک کا نظام مکمل طور پر متاثر ہوگا۔ ساس بہو کی نوک جھوک کے قصے تو ہم سب نے سنے ہیں، لیکن بھارت سے تعلق رکھنے والی ایک ساس نے اس رشتے کا ایک نیا پہلو دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ بھارتی ریاست راجستھان سے تعلق رکھنے والی کملا دیوی نے پردیس میں اپنے بیٹے کی تعلیم کے دوران ہونے والی موت کے بعد اپنی بہو کو واپس میکے بھیجنے کے بجائے اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا اور اپنے بیٹے کی تعلیم کا ادھورا خواب اپنی بہو کے ذریعے پورا کیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد کملا دیوی کے بہو نے لیکچرر کے طور پر نوکری بھی حاصل کی، جبکہ بیٹے کی وفات کے 5 سال بعد وہ اپنی بہو سنیتا کی دوبارہ شادی کروا کر اسے خوشی خوشی رخصت بھی کر گئی۔ یمنی نوجوان نے 4 انڈے اوپر تلے متوازن کر کے اپنا ہی بنایا ہوا گنیز ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا۔ سب سے زیادہ انڈے ایک دوسرے پر متوازن کرنے کا پچھلا عالمی ریکارڈ بھی یمن سے تعلق رکھنے والے مقبل نے بنایا تھا، جس میں اس نے 3 انڈے اوپر تلے متوازن حالت میں رکھے تھے۔ محمد مقبل کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے بچپن سے ہی مختلف چیزیں ایک دوسرے پر متوازن کرنے کا شوق تھا۔ اپنی منفرد کوششوں کی وجہ سے وہ سوشل میڈیا پر بھی کافی مقبول ہیں۔ اب یہ نیا ریکارڈ بنانے کے بعد مقبل کا کہنا ہے کہ وہ مزید کوشش اور محنت کر کے اپنا یہ ریکارڈ بھی جلد توڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔